बोलिए। खैरियत है मौलाना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बताइए। जी हजरत, एक बात पूछने के लिए फ़ोन किया। ग्रुप में देखा जी। आपका वो मिशन तौहीद ग्रुप है, उसमें आपका नंबर मैंने नो क्या मिशन तौहीद ग्रुप है, उसमें से आपका नंबर निकाला। जी। तो हजरत, ये ग्रुप अहले हदीस का है या देवबंदी का है, बरेली का है, समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा ग्रुप में कोई उलमा है तो ढूंढ लेते हैं। तो आपका नंबर, आपका फ़ोटो दिखा तो मैंने सोचा कि हो सकता है आप मौलाना हैं। तो हजरत, ये जो क्या बोल रहे हैं हजरत? क्या क्या है? ये आ, मिशन ग्रुप के बारे में तो मैं भी नहीं जान रहा हूँ कि पता नहीं कोई जोड़ दिया होगा मुझे। अच्छा, आप किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? जी। आप अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, क्या हैं? कौन सी जमात से हैं आप? मैं अहले देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। अहले देवबंद से। तो हजरत, जी। देवबंद के बारे में बहुत सारी गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, उसके बारे में बहुत सारे हमारे हमारे दोस्त अहबाब बहुत कंफ्यूज हैं। थोड़े एक दो मसाइल आपसे पूछ सकता हूँ? अकायद व मसाइल। जी हजरत। मैं इस वक्त खाली नहीं हूँ, मैं एक नंबर दे देता हूँ आपको। मैं आपको व्हाट्सअप किया हूँ, आप मुझे भेजिए नंबर। वो हाँ। मौलाना का नाम क्या है जिनका नंबर आप दे रहे हैं? मौलाना का नाम है मौलाना परवेज अल कासमी, मुफ्ती भी हैं। मुफ्ती परवेज अल कासिमी। आपका नाम बताऊं उनको कि हजरत हजरत ने नंबर दिया है? हाँ हाँ, बता सकते हैं। क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ बरेली भी बहुत है, अहले हदीस भी हैं, और ये जो मौलाई कहते हैं, मौलाई फिरके वाले भी हैं, सबके एतराज़ात से ना आप क्या है वो बताइए, आप क्या है? हम तो समझने के लिए हजरत आपको इनका कॉल नंबर। किए। जब तक आप हजरत नंबर दे हजरत दीजिए। वो मौलाना साहब का नंबर बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। हाँ, आप नंबर बता। आप क्या है वो बताइए ना मुझे। हम आप समझाएंगे, जैसा आप दलील के साथ समझाएंगे तो हम आपकी बात समझने को तैयार हैं। हम तो बस मुसलमान हैं, नबी की उम्मत ही है मुसलमान तो बस। सभी है। देखिए देखिए, अहले तो देवबंद जब हो तक या अहले कन्फर्म, हदीस जैसा हो। आपको हजरत, जैसे आपको कन्फर्म हो गया देवबंद में आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल दलाइल और बराहीन के साथ आपको पता चल गया कि ये देवबंदी हक पर है, तो आप कन्फर्म कह रहे हैं। और कोई बंदा अगर कन्फर्म नहीं, जब जब तक उसके पास कन्फर्म नहीं होगा, वो क्यों कहेगा कि मैं फलाने जमात से हूँ? क्योंकि एक ही जमात तो हक पर है ना। जी जी। जब एक ही जमात हक पर है, अब हमें देवबंद की हक्कानियत दिखाइए कि देवबंद की हक्कानियत ये है, इस वजह से देवबंद हक पर है। इस वजह से तो आपको फोन किया था। अच्छा, तो फिर तो आपकी आप जो है होशियार समझदार लग रहे हैं, तो इस वक्त तक जो है आप किस पे अटके हुए हैं, ये मुझे बताइए। देखिए, हमें जो किताबों में कुछ गुस्ताखियां देवबंदियों की नजर आ रही हैं, जिस वजह से देवबंदियों के बारे में हमारा जो नजरिया है, हमारा देवबंदियों के बारे में हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं। हम समझते हैं कि देवबंदी नबी के गुस्ताख हैं। तो आप अगर समझा देंगे तो हमारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। जी। हाँ। अब नबी की गुस्ताखी अगर किसी, मिसाल के तौर पर आप ही हैं, बड़े अल्लामा हैं, बड़े मौलाना हैं, हाँ, लेकिन तो अगर नबी आप के गुस्ताखी किस एतबार से समझाइए मुझे। नबी की गुस्ताखी इस एतबार से है, एक किताब है, किताब का नाम है बराहीन कातिया। उसके अंदर एक हम्म। इबारत है, उस इबारत से यह समझ में आता है कि देवबंदी लोग शैतान को नबी से ज़्यादा इल्म समझता है, शैतान का इल्म नबी से ज़्यादा है, ऐसा समझ में आता है। और एक किताब है तहजीरुन नास, उस किताब में भी जो इबारत लिखी हुई है, उससे यह साबित होता है कि उम्मती नबी से भी आगे बढ़ सकते हैं आमाल में। नबी से भी उम्मती उम्मती का रुतबा आगे हो सकता है, माज़अल्लाह। और अहले सुन्नत की किताबों से बड़े उलमा बयान करते हैं कि नबी तो दूर की बात है, एक सहाबी के बराबरी भी सारी उम्मत मिलके नहीं कर सकते, गैर सहाबी सहाबी के बराबरी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जाहिर बात है। हाँ, तो जो मगर किताबें हैं ना मौलाना साहब,
حضرت جی تھوڑا وقت نکالیں گے تو میں آپ سے ایک باتیں، دو تین کتابیں ہیں میں آپ کو بھیج رہا ہوں، ہاں دو تین کتابیں آپ کو بھیج رہا ہوں، واٹس ایپ کھولیے، نیٹ کھولیے، میں آپ کو میسج کیا ہوں، اور دو تین کتابیں میں بھیج رہا ہوں جو کتابوں پر ہمارا اعتراض ہے، جس کتاب کی وجہ سے ہم دیوبندی علماء کو گستاخ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ گستاخ نہیں ہیں تو آپ ہمارا بھائی ہے، آپ ہمارے مقتدی ہے، پیشوا ہے۔ اگر آپ گستاخ ہیں تب تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ آپ کا نہیں پڑھا، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں مولانا بالکل، صاحب؟ تو ہمیں بالکل ذرا سمجھائیے، ہم کہ کھلے دل والے، جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اہل حدیث کو تو میں کھلا گستاخ ان کو مانتا ہوں، کیونکہ وہ کھلے عام بلا جھجک نبی کے بارے میں، ولی کے بارے میں ان کے علماء بالکل بے لگام ہے، کچھ بھی بکواس کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ وہ گستاخ اچھا نہیں ہے۔ اچھا، چلیے تو یہ بات آپ کی ہو گئی، اس یعنی اہل حدیث بھی گستاخ ہیں، اہل دیوبند بھی گستاخ ہیں، تو اہل بریلی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بریلی کے بارے میں تو آج تک ہمیں کوئی گستاخی یا کوئی غلطی نظر نہیں آیا، اگر کوئی غلطی ہو، اگر آپ کی نظر میں ایسی کوی غلطی ہو تو بریلویوں کے بارے میں بھی ہم تحقیق بالکل کریں گے۔ سراسر 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 غلطی ہے، تو ایک غلطی آپ ایسی یہ ہے کیا جو آپ کی نظر ہزار میں، غلطیاں ہیں؟ ہزار نہیں مولانا صاحب، ایک غلطی آپ بتائیں گے، اس غلطی کا قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ غلط کہیں گے، ثابت کریں گے۔ ان کے یہاں ہر کام کے اندر بدعت شامل ہے۔ نہیں، بدعت تو بعد میں، پہلے گستاخی، سب سے بڑا مسئلہ تو گستاخی ہے، گستاخی کفر ہے، بدعت کفر نہیں ہے، سمجھے ہیں مولانا صاحب؟ جب اسلام سے ہی خارج ہو جائے، کوئی کافر ہو جائے گا تو اس کے ساتھ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بدعت میں تو سمجھو بہت سارے بدعت میں تعویل کر کے کہیں گے کہ بدعت تو حسنہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں گنجائش ہے۔ ارے تو ارے دیکھیے، ایسی پہلے ایسی آپ باتیں کفر ہیں نا، کا، وہ لوگ وہ کفر کے درجے کے کافی، بلکہ کفر کے بالکل قریب ہی یہ کہہ لیجیے کہ انہوں نے کفر کر ڈالا، ایسے ایسے ان کے یہاں رسومات، ایسے ایسے چیزیں، اور ویسے جو اس میں جو بالکل، ہے نبی سے جوڑتے ہیں، اور نبی کا عشق بتاتے ہیں کہ ایسا، یہ نبی کا عشق میں ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے، یہ تو اچھا مولانا صاحب سنیے، آپ بولے نا ہزاروں ہیں غلطیاں، تو جو ہزاروں غلطی میں سب سے بڑی غلطی ہے وہ سب سے پہلے بیان کیجیے، جو آپ کی نظر میں بریلویوں کی سب سے بڑی غلطی ہو وہ آپ بیان کیجیے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہاں یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ سنیے نا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک نمبر دے رہا ہوں، میرے تو دوست ہے، آپ بہت کب بات قریبی کریں؟ دوست ہے، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے ہزاروں غلطیاں ہیں، تو پھر آپ، میں نے تو آپ کے بارے میں پھر میرے وہ غلط کلیئر فہمی کر رہ دیں گے، جائے وہ گی۔ کلیئر کر دیں گے، سنیے نا، لیکن میرے آپ سے پاس بھی ایک میں کال بھی بات آ کروں رہا گا، ہے۔ جب وقت ملے گا آپ وعدہ کیجئے، آپ جس کے نمبر دے رہے ہیں، جن کے نمبر آپ دے رہے ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا۔ دیکھیے مولانا صاحب، دیکھیے میں کبھی، پہلی بات، سنیے، ہاں دیکھیے پہلی بات، میں عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، جی اور وہ مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، میں عالمیت پورا عالم نہیں ہوں، میں حافظ ہوں، قاری ہوں، اور ایک بڑے مدرسے سے میری نسبت ہے۔ جی، دیکھیے اب میں سب تو حق جاننا یہ اور حق کو تلاش کر کے کنفرم حق راستے پر چلنا سب کی ذمہ داری ہے، صرف عالم کی نہیں۔ بالکل، ابھی آپ نے، میں دیکھیے، جیسا سنیے مولانا میں صاحب، اپنے حافظ صاحب ایک بات مجھے اطمینان، تھوڑا صبر سے ایک منٹ، جیسا آپ نے کہا ہزاروں غلطی ہے، آپ کنفرم کہہ رہے ہیں، تو میں آپ سے بھی بات کروں گا، کیونکہ آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا، تو میں آپ سے بھی بات کروں گا۔ کب ٹائم دیتے ہیں آپ؟ ٹائم دیجئے، تاکہ وقت مقررہ پر میں آپ سے بھی بات کر، آپ جو مفتی صاحب کا نمبر دے رہے ہیں ان سے بھی میں بات کروں گا، ابھی فون کروں گا ان کو، لیکن میں آپ ہاں سے تو بھی بات کروں سنیے گا، نا، مجھے سمجھنا ہے، آپ مجھے ڈھونڈ کے بریلی کی جو بریلویوں کی سب سے بڑی غلطی ہے وہ مجھے بتا دیجئے، اس غلطی کو ہم دیکھیں گے، تلاش کریں گے، اور غلطی جو ہے عوام کی نہیں، علماء ہر مسلک میں ذمہ دار علماء ہوتے ہیں، علماء، عوام جو ہے علماء کے تابع ہوتے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، تو یعنی آپ دیکھیے عالم تو کے تابع ہیں، تو ایسا ہی دیکھیے تو بریلویوں علماء، کی علماء کی غلطی بتائیے جو علماء نے کتاب میں لکھا ہاں ہے، تو اعلی علماء کی حضرت غلطی، نے۔ دیکھیے آنکھ والے کو اگر سامنے گڈھا نظر آئے تو کیا آنکھ والے گڈھا میں گرنا پسند کرے گا؟ یہ مجھے بتائیے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں پسند کرے گا۔ تو علماء کے سامنے اگر خرافات ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، تو علماء کا یہ کام ہے کہ نہیں کہ اس کو روکیں ہم؟
تو علماء کیسے روکیں گے، ذرا طریقہ بتائیے۔ جو بھی طریقہ جو بھی ہو اور اس کو روکنے علماء کا، کا کیا، سمجھانے کا، بتانا۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے وہ مجھے بتائیے، علماء کیا علماء کی ذمہ داری ذمہ داری پورا یہ کریں؟ ہے کہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے علاقے، اپنے قصبہ والوں کو دیکھے کہ اگر وہ غلط راہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو جا کر کے تبلیغ کرے، اس کو سمجھائے، اس کو بجھائے کہ یہ کام تمہارا صحیح نہیں ہے، فلاں کام صحیح ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ہاں نبی نے اور صحابہ نے غیروں تک جا کر کے کلمہ پہنچایا کہ نہیں؟ بالکل پہنچایا، دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بالکل غلط پہنچایا، کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ کر کے لوگوں کو دین سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ مجھے سمجھائے، بالکل بتائیے۔ سمجھائے۔ تو آپ دیکھیے، ہر فرقے کے علماء، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، ہر فرقے کے جو باطل ایک دم کھلے طور پر باطل ہے، وہ بھی اپنے عوام کو پردہ کی تلقین کرتے ہیں، عورتوں کو پردہ نشین رہنے کی دعوت دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہر فرقے میں نماز کی دعوت ہے، ہر فرقے میں اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا ہر فرقے میں ہے۔ تو ہم اس سے تو تخصیص نہیں کر سکتے کہ یہ فرقہ صحیح ہے، یہ فرقہ غلط ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس فرقے کے عقیدہ۔ آپ جو بول رہے ہیں کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ تو امت کا ڈیوٹی ہے۔ اس امت کو نبی والا کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ ہر فرقے کے علماء کا بیان سنیں گے تو یہی بات ملیں گے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس فرقے میں جو گمراہی اور غلط عقائد قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو علماء کے عقائد ہے، اس فرقے کے ذمہ داروں کا وہ عقیدہ ہے اور عوام اس کو فالو کرتے ہیں۔ علماء کا عقیدہ عوام فالو کرتے ہیں، ایسا عقیدہ بریلویوں کا آپ بتائیں گے۔ اور میں بھی دیوبند کی کتابیں، میں کچھ کتابیں خرید کر کے رکھا، جن کتابوں کو میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کب ٹائم دیتے ہیں بتائیے، اور آپ کے مفتی صاحب کا ابھی نمبر دیجیے۔ ایک موٹی سی مثال، پہلے بریلی کے نزدیک مزار پہ جانا، ان سے ہاں، منتیں مانگنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ اس کو شرک سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ مجھے بتائیے۔ بریلی کے نزدیک مزار پہ جانا، اللہ والوں کے مزار پہ جانا، جا کر اللہ والوں کے مزار پہ منت مانگنا، اور اللہ والوں کے مزار کے پاس جا کر وہاں برکت، وہاں کی چیزوں کو برکت سجدہ کرنا، سمجھنا۔ اس کا طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ درست ہے؟ آپ دیکھیے، جائز کام ناجائز کام سب ایک ساتھ ملا رہے ہیں۔ اس میں آپ نے کچھ باتیں جو کہی وہ جائز سمجھتے ہیں، کچھ باتیں ناجائز سمجھتے۔ علماء کی بات کر رہا ہوں میں، عوام کی، ان پڑھ آدمی حجت نہیں ہوتے، ان پڑھ آدمی دیکھیے کچھ بھی کر رہے ہیں۔ میں علماء کی میں بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے سنیے، بات اصل میں چل رہی ہے۔ علماء، ہر مسلک کے علماء ذمہ دار ہیں، عوام ذمہ دار نہیں۔ مسلک کے، ہم مسلک غلط ہے یا صحیح ہے ہم علماء سے دیکھیں گے۔ آپ سنیے، آپ آپ سنیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سجاد ہے۔ سجاد، حافظ سجاد صاحب، قاری سجاد صاحب۔ تو قاری سجاد صاحب، آپ جو بول رہے ہیں قبر پہ منت مانگنا، وہاں جا کے سجدہ کرنا، عرس کرنا، اور وہاں چادر چڑھانا، تو یہ چیزیں، اس میں سے سجدہ کرنا تو حرام ہے۔ باقی چادر، ایک چادر چڑھایا ہوا ہو اللہ والوں کے بارگاہ میں، چادر کیا ہے؟ تعظیم کی علامت ہے۔ ہر علاقے میں، یعنی ہمارے بھارت کا اور ہر علاقے کا اکثر دستور ہے، کوئی بڑے آدمی آئے تو چادر اڑا کر، شال اڑا کر جو ہے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو عزت کی علامت ہے یہ چادر، اس وجہ سے چادر جو ہے نا، مزار کے اوپر ایک چادر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن چادر پہ چادر جو دھندا کرتے ہیں حرام خور مجاور، چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، چادر بیچ کے کھا رہا ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے۔ اور منت، ایک بات تو پوری منت کے ہونے بارے میں دیجیے، بتائیے۔ پوری منت اور اللہ والوں سے مانگنا، یہ بالکل بریلویوں کے نزدیک جائز ہے۔ اور دیوبند کے نزدیک کیا ہے وہ بھی ذرا سمجھائے تو مجھے سمجھ میں آئے گا، دیوبند کے نزدیک کیا ہے، کہ مزار پہ جا کے مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی بھی
चीज से मांगना ये नाजायज और कुफ्र है। कुफर है? जरिया बना सकते हैं, सिर्फ जरिया बना सकते हैं। नहीं, जो सवाल हो रहा है सवाल के बराबर जवाब दीजिए। जरिया बना सकते, क्या बना सकते, वो अलग बात है। मजार पे जाके मजार वाले से देखिए वास्ता के फला के सदके ये वास्ता बना सकते हैं, मगर फला से मांगना कि आप ही मुझे ऐसा कर दीजिए, आप ही मुझे औलाद दे दीजिए, आप ही मेरी मेरा मुराद सवाल पूरा क्या कर है दीजिए। हाफिज साहब, मेरा सवाल जो है ना, सवाल के बराबर आप जवाब दीजिए। सवाल ये है, जाके अजमेर शरीफ में जाके मैं कहूँ कि या मुईनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, मैं परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए, दुश्मनों से मुझे बचा लीजिए, या मैं रोजी रोटी से परेशान हूँ, मुझे मदद फरमाइए, ऐसा कहना अजमेर शरीफ में जाके मज़ार के सामने खड़े होकर गरीब नवाज से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ऐसा मांगना, ऐसा कहना, यह आपकी नज़र में क्या है? हराम है। हराम है? आप कुफर भी तो आप बताए अभी, आपने तो बताया कि हराम भी है, कुफर भी है। शिर्क है तो अल्लाह के अलावा किसी से मांगना ये शिर्क है, और शिर्क जो है अल्लाह के बराबरी का दर्जा दे रहे हैं हम। अच्छा, तो मौलाना साहब आपने उलमाए देवबंद की कुछ किताबें आपने पढ़े हैं? मैं कुछ किताबें आपको बताऊंगा, आपको फोटो भी भेजूंगा। आप जो शिरिक का फतवा लगा रहे हैं, ये शिरिक के फतवे से फिर उलमाए देवबंद भी पहले मुशरिक हो जाएंगे। मरे आप जानते नहीं, आजकल सिर्फ उम्मत को लड़ाने के लिए ये लोग शिरिक और बिदअत आजकल कहा जा रहा है, लेकिन आपके जो देवबंद के बड़े बड़े उलमा, आप नाम जानते होंगे, अशरफ अली थानवी, कासिम नानुतुबी, खलील अहमद अम्बेठवी, रशीद अहमद गंगोही, महमूदुल हसन देवबंदी, इन उलमा जिनका नाम मैंने अभी लिया, इन उलमा को तो आप जानते हैं, इनके नाम सुने हैं? ये जो जितने उलमा, ये सब आपके बड़े उलमा हैं। इनके देवबंदी होने में आपको शक नहीं है ना? आप देखिए, हाँ, आप अकाबिर है। तो अभी आपने जो कहा कि मज़ार पे जाके कोई अगर कहे कि अल्लाह वाले मेरी मदद करो, तो ऐसा कहना कुफर है, शिरक है, हराम है। आपने तीनों फतवा लगाए हैं। तो अब मैं ये किताब पढ़ता हूँ, किताब का नाम है, आपको भेज दिया जाएगा, अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, 123 नंबर पेज है। मुसन्निफ कौन है? अशरफ अली थानवी साहब। ये किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ये लिखने वाले हैं अशरफ अली थानवी साहब, पेज नंबर 123। इसमें लिखा हुआ है कि एक मर्द सालेह के कब्र पे किसी मुरीद ने जाकर अर्ज किया, एक मर्द सालेह के कब्र में जाकर किसी मुरीद ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह वाले मेरी मदद फरमाइए, अहलो इयाल से बहुत परेशान हूँ, बाल बच्चे ज़्यादा हैं और रोज़ी रोज़गार के ज़रिया बहुत कम है, मेरी मदद फरमाइए, दस्तगिरी फरमाइए। तो कब्र से आवाज़ आई कि रोज़ाना 2 आने मेरे कब्र से ले जाना। तो अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि मेरी उनसे एक दिन मुलाकात हुई, जो मांगने वाला जो कब्र पे मांग रहा था, वो शख्स से मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे कहने लगे कि मेरे वजीफ़ा तो यहीं से मुकर्रर है, रोज़ाना मुझे यही कब्र से मिला करता है। तो इसके बाद अशरफ अली थानवी और एक जगह लिखते हैं कि अल्लाह वाले वफात के बाद भी वैसा ही मदद करते हैं जैसा ज़िंदगी में मदद करते थे। और एक किताब है शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये अशरफ अली थानवी के भी 100 साल पहले के हैं, 200 साल पहले के हैं। ये बरेलवी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं इनको। इनका किताब का नाम है हुमात, किताब का नाम है हुमात, फारसी में लिखे हुए हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है बगदाद शरीफ में 2 कब्र, बगदाद शरीफ में 2 कब्र हैं। ये 2 कब्र हैं, बोलिए। बगदाद शरीफ में 2 कब्र है, वो मैं उसका भी स्क्रीनशॉट मैं फारसी में भेजता हूँ, आप मुफ्ती साहब से उसकी तस्हीह करा लीजिएगा। आप क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो किताब का नाम है हुमात,
اور یعنی دو بزرگوں کے مزار کے بارے میں ان کی کرامت بیان ہے اس کتاب کے اندر. اس میں لکھا ہوا ہے یہ دو قبر تصرفات می کنند، فارسی میں ہے کہ یہ دو قبر بہت اختیارات رکھتے ہیں اور مرجع خلائق ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ دو قبر، وہ دو قبر کا نام، قبر والے کا نام کیا کیا ہے؟ ایک ہے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. بغداد شریف کے دو قبر کے بارے میں حضرت ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قبر بہت مدد کرتے ہیں لوگوں کے، تصرفات می کنند. ایک دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ کہ اشرف علی تھانوی کی ہی ایک کتاب اور ہے جس کا نام ہے حکایت اولیاء. آپ بھی شاید پڑھے ہوں گے، بہت مشہور کتاب ہے حکایت اولیاء. اور اس کا دوسرا نام ہے ارواح ثلاثہ. اس میں ایک عبارت لکھے ہوئے ہیں کہ نانوتا میں جاڑا بخار آیا، جاڑا بخار کی کثرت ہوئی، اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں. اور نانوتا میں کوئی بریلوی بھی نہیں، سارے دیوبندی ہیں. آج بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں نانوتا، جہاں قاسم نانوتوی کے ٹھکانہ ہے. تو نانوتا میں جب جاڑا بخار آئی تو قاسم نانوتوی اور یعقوب نانوتوی کے قبر کے پاس جا کر وہاں کے قبر کی مٹی جو بھی لے جا کے باندھ لیتا تھا یا جسم میں مل لیتا تھا اسے شفا حاصل ہو جاتا تھا. لوگ اتنے کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی مٹی ڈالو مٹی ختم. آخر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب کے صاحبزادے معین الدین، مولانا معین الدین، وہ قبر میں آئے. یہ تو صحیح نہیں بول رہے. یہ کہا تمہیں نانوتا میں گئے؟ نانوتا میں جاڑا بخار کی کثرت ہوئی. ہاں تو کن کے قبر کے پاس گئے؟ یعقوب نانوتوی کے قبر کے پاس لوگ اور قبر سے مٹی لے کے جسم پہ باندھ لیتے تھے یا جسم پہ مل لیتے تھے تو اس کو شفا ایک مل منٹ جاتا لائن پہ رہیے. لائن پہ رہوں؟ کنفیوز ہو گئے، کنفیوز ہی آ گئے شاید حضرت. ہاں کہیں ابھی لائن پہ ہی ہے. یہ صرف جذبات میں آ کر شرک اور شرک بدعت ایسا رٹا دیا ان لوگوں کو کہ یہ شرک بدعت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز میں شرک بدعت نظر آتا ہے. اور ان کے بزرگوں نے جو بات لکھے ہیں، ہلو، شرک بدعت ہر چیز میں نظر نہیں آتا ہے. تو آپ آپ لوگوں جو کو کسی نے کیا نہیں سنیے میں ذرا، کتابیں آپ حافظ صاحب کیا نہیں کیا، مگر آپ لوگ علماء دیوبند کو، علماء مولانا اشرف علی تھانوی کو اور کس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر آج تک میں حضرت واقعہ جو قبر والا بتا رہے واقعہ پورا کر لیتا ہوں، پھر وہ کافر کیوں ہے، وہ کیوں نہیں ہے. آپ کا تو واقعہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ کا واقعہ ہی غلط ہے. تو اشرف علی تھانوی اگر لکھے ہیں تو میں کیا کہوں، بولیے. آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے آپ بھیجیے، آپ اس کی میں آپ کتاب بھیجتا ہوں، سنیے کتاب کا آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں، آپ اوریجنل کتاب میں وہ آپ جو بول رہے ہیں وہ تعویل ہے، کتاب میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ تعویل کر رہے ہیں. نہیں آپ کتاب بھیجیے، میں سمجھوں گا اس کو. آپ واٹس ایپ کھولے ہیں حضرت؟ آپ واٹس ایپ کھلا ہے، آپ کا نیٹ کھلا ہے؟ میرا واٹس ایپ کھلا ہوا ہے. تو ابھی آپ کو بھیج دوں، میں ابھی بھیج دیتا ہوں اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. آپ لائن پہ ہی رہیے. تعویل نہیں کروں گا میں، تعویل کرنے کا بالکل میں تعویل کا میں بھی گنجائش نہیں سمجھتا ہوں. یہاں صرف کتاب کے جو لکھے ہوئے ہیں بالکل ایک لفظ میں بھی خیانت نہیں کروں گا، اور جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. آپ بھی پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور میں آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو سنیے نا، میں بعد میں پڑھ لوں گا، آپ مجھے بھیج دیجیے. میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے پڑھانے جانا ہے. میں ایک مفتی صاحب کا جو میرے دوست 5 ہیں منٹ ان کو اور میں نمبر سنیں دے گے نا. رہا ہوں. یہ جو کتاب میں اشرف علی تھانوی لکھے ہیں کہ نبی کے جیسا علم پاگل کو بھی ہے، تو ایسا لکھنے والا کیا مسلمان رہے گا؟ آپ خود بولیے. اشرف علی تھانوی نے جو کتاب میں لکھا ہے، لائن پر لائن پہ ہی ہوں. اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے
میں کل آپ کو بھیجا تھا، وہ عبارت بھیجنا تھا ان کو، ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے جلدی ملتا نہیں۔ مل گیا۔ حضرت کا نمبر کے لاسٹ میں کیا ہے؟ ان کا نمبر لاسٹ میں ہے 78۔ 6878 نا؟ جی جی ہاں میں نے حضرت کو بھیج دیا۔ میں نے اشرف علی تھانوی کی کتاب کا بھی فوٹو بھیج دیا، اور یہ جو دوسرا کتاب اشرف علی تھانوی کی دوسری کتاب ہے، قبر کی مٹی لے جا کے شفا حاصل کیے ہیں، وہ بھی میں نے بھیج دیا۔ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ جو کہہ رہے تعویل کر رہے ہیں، واقعہ غلط ہے، یعنی میرا کہنا غلط ہے، اشرف علی تھانوی نے جو لکھا ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں تو غلط بتا رہے یہ، تو میں صحیح پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جی حکایت نمبر 365۔ ہاں، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ، اس کے حکایت نمبر 365 ہے۔ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے تھے۔ کرامت ہے یہ، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہ یعقوب نانوتوی صاحب کی کرامت، بعد وفات جو کرامت واقع ہوئی ان کے صاحبزادے خود بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ اب یہ جو شرک بدعت کا فتویٰ ساری دنیا کو لگا رہے، وہاں جا کے سارے علماء وہاں دیوبندی ہے، تو سارے دیوبندی عوام کو روک سکتے تھے کہ یہ شرک بدعت ہے، تم کیوں کر رہے، شرک ہے یہ؟ نہیں، جو بھی مٹی لے جا کر باندھ لیتا فوراً اسے آرام مل جاتا۔ لوگ اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تب ہی ختم، کئی مرتبہ ڈال چکا۔ اب بتائیے، اس واقعہ عقل سے بھی بہت دور دور کا واسطہ نہیں، کیونکہ مٹی ایک بار اگر قبر پہ مٹی ڈالا جائے تو 3-4 کنٹل مٹی ڈالنا پڑتا ہے۔ اور نانوتا اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ 3-4 کنٹل مٹی لوگ لے جا کر جسم پہ ملے یا جسم پہ باندھ لے۔ اگر تعویذ کی طرح مٹی بھی جسم پہ باندھ لیتے ہیں تو ایک چٹک 50 گرام مٹی کافی ہے۔ اب کتنی بار مٹی ڈال چکے ہیں، جب بھی مٹی ڈالو مٹی ختم۔ پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، صاحبزادے بڑے تیز مزاج تھے۔ اب بتائیے، قبر پہ جا کر اللہ سے نہیں کہا، قبر والے سے کہا، کیونکہ شفا تو قبر والے دے رہے تھے۔ ان کے حساب سے شفا کون دے رہے تھے؟ جو شفا دے رہے تھے انہی کو جا کے شفا دینے سے روک دیا۔ اب شفا دینے سے روکنے کے لیے جا کر قبر والے سے کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی، ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ تو اب بتائیے، یہاں تو سراسر شرک، اتنا بڑا شرک ہے، اور اس شرک کو کرامت کے طور پر بیان کر رہا ہے اشرف علی تھانوی۔ اب جو شرک کو بیان کر کے شرک پھیلائے وہ سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ یہ اشرف علی تھانوی کا شرک، تھانوی خود سب سے پہلے مشرک ہو گیا دیوبندی کے حساب سے۔ اب دیوبند کے اکابرین کیوں کافر ہے، کیوں مشرک ہے، وہ بھی بیان کیا جائے۔ ہاں، بھاگ گئے ابھی کا پل کٹے۔
मुफ्ती साहब का नंबर भी नहीं दिए। फिर से लगाते हैं। फिर से लगाइए, मुफ्ती साहब का नंबर तो कम से कम देकर जाए। जी नंबर इनका क्या है? 7 लास्ट में इनका नंबर है 6878। जी